अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से कुछ और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई, इसके ऊपर बात करेंगे। जहां इस्तंबुल के मुज़ाकरात के बाद से कशीदगी में किसी हद तक कमी वाक़ हो गई थी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सद मुहरी इसी तरीके से जारी है और बॉर्डर्स जो हैं वो दोनों ममालिक के बंद हैं। तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान बंद है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट दोनों ममालिक के दरमियान बंद है। लेकिन ऐसे में एक वीडियो जो जारी हुई है, वो लीक हुई है। वो बेसिकली ये वीडियो जो है वो कुछ अर्से पुरानी है, लेकिन ये वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक वीडियो है, जिससे अफ़गान जो तालिबान है या अफ़गानिस्तान के अंदर जो काबिज़ गिरोह है, उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जो अज़ाइम है उनका भरपूर तरीके से इजहार होता है। ये वीडियो कुछ अर्से पहले बनाई गई है, जिसमें काबुल पर जो काबिज़ गिरोह हैं उनकी फोर्सेस की एक वीडियो है, जिसमें वो अपने परेड, मिलिट्री परेड के दौरान एक नगमा गा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियों से भरपूर ये नगमा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी दुश्मनी जो है वो काबुल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा हमारी दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी इंडिया से नहीं है, हमारी दुश्मनी इज़राइल से नहीं है, अमेरिका से नहीं है, किसी नेशन से नहीं है। हमारी दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान काबुल पर हमला करता है तो हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को जलाकर राख कर देंगे, हम लाहौर पर कब्ज़ा कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हम अफ़गान हैं और हमें मजबूर न किया जाए कि हम अपने पूरी ताकत से आपके ऊपर हमलावर हों। उन्होंने अपने इस नगमे के अंदर अहमद शाह अब्दाली समेत अपने जो वॉरियर्स थे, जो पहले के उस ज़माने के वॉरियर्स, जब घोड़ों के ऊपर जंगे किए जाते थे, उस ज़माने के कुछ वॉरियर्स का नाम भी दिया हुआ कि हम हमारी तारीख़ तो ये है कि हमने ये किया हुआ है, अगर हमें मजबूर किया गया तो हम फिर वहीं कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो जंग है वो पाकिस्तान के साथ है, हमें मजबूर किया तो हम फिर अहमद शाह अब्दाली की याद ताज़ा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बेसिकली अब देखें, ये जो बयानिया है, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे कोई अज़ाइम नहीं है, तीसरी तरफ आपने काबुल के अंदर या पाकिस्तान के सरहद के साथ जो पाकिस्तान के दुश्मनों को वहाँ पर पनाह दी हुई है, इंडिया के दोस्तों को पनाह दी हुई है, अपने प्रॉक्सीज़ को पनाह दी हुई है। आप हमारे ख़िलाफ़ भरपूर जंग तो कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ भरपूर साजिशें तो कर रही हैं। अब इसका वाज़ा निशान जो है ये वीडियो के तौर पर हमारे सामने आ गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके मज़मूम मकासद है वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन ये अफ़गान तालिबान जो है वो बेसिकली भूल गए हैं कि अब ज़माना बहुत तब्दील हो गया है। अब ये ज़माना नहीं रहा कि आप घोड़ों के ऊपर सवार होकर किसी मुल्क के ऊपर हमला आवर हों और वहाँ पर जाकर तख्तों को ताराश कर दें। ये नहीं हो सकता। अभी दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। अब घोड़े भी तब्दील हो गए हैं तो तलवारें भी तब्दील हो गई हैं। अब उनकी जगह ऐसे ऐसे हथियारों ने लिया है जिसका तो आपने नाम भी नहीं सुना है। आपके सोच से भी बहुत आगे की चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। बल्कि जो पाकिस्तान के पास जिस तरह के हथियार या जिस तरह की टेक्नोलॉजी, दिफाई टेक्नोलॉजी ख़ासतौर पर मौजूद है, उसका तो आप सोचे भी नहीं। इसका तो बल्कि इस खित्ते के अंदर, जनूबी एशियाई खित्ते के अंदर लोगों के पास, जो ममालिक हैं उनके पास ऐसे हथियार या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो आप किस कौम को किस कौम को आप डराने के ऊपर तुले हुए हैं? तो आपको होश के नाखून लेना चाहिए। ये ज़माना वो नहीं रहा अहमद शाह अब्दाली वाला ज़माना, या उससे पहले, या उनके जो दीगर जो उनके प्रीडिसेसर्स या पोस्ट डिसेसर्स जो भी आए हैं, उनका ज़माना नहीं रहा। अब दुनिया बहुत तब्दील हो गई है और ये जो धमकियाँ होती हैं ये भारी पड़ सकती हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। आपकी विदिन आपकी इस काबिज़ ग्रोह के अंदर दर्जनों ग्रोह बने हुए हैं, जिसमें आप पश्तून ग्रोह को देखें तो फिर उज़्बेक ग्रोह को देखें, तो ताजिक ग्रोह को देखें, तो दरी ग्रोह को देखें। आप तो इतने टुकड़ों में बसे हुए हैं। और उसके साथ साथ फिर जो आगे पीछे से जो रेजिस्टेंस है, जो पुराने जो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ऐसे हवाई घोड़े में सवार होकर आप कहाँ क्या धमकियाँ दे रहे हैं एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिसकी एक तारीख़ है। जंगों के हवाले से भी देखा जाए तो पाकिस्तान की एक तारीख़ है। अभी आपने मई के जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आप देखें, आपको अगर एतबार नहीं आता है या आपके ऊपर अपना इतना ज़ोम है तो फिर पहले जाकर आपने जिस मुल्क के साथ नई नई दोस्ती की है
بھارت میں جا کر پوچھے ان سے کہ ان کے پاس جو رافیل طیارے تھے وہ کتنے رہ گئے ہیں ابھی، وہ آپ کو گن کے حساب کر کے بتا دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو جا کر اس جنوبی ایشیا کے سب سے ملک جو ہے، بڑا ملک ہے بھارت، وہاں سے جا کر ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے رافیل طیارے اب ان کے پاس کتنے رہ گئے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پالا کس قوم سے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ ہم رخ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی جانب، جہاں پر اسرائیل اور جو فلسطینی جو دھڑے ہیں ان کے درمیان کشیدگی بھی جاری ہے، اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ امن منصوبے کے کے اوپر مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں جو فیز 2 ہے۔ اس حوالے سے آج ایک بڑا اہم قسم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے استنبول میں، جہاں پر تقریباً 8 ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اس میں مشاورتی اجلاس بیسیکلی یہ ہے، اور اس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان بیسیکلی جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اسرائیلی فوج کے اس فلسطینی علاقے سے مکمل انخلا کے اوپر بات کو آگے بڑھائے گا۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں وہ فیز 2 کے حوالے سے ہیں، جس میں لامالا غزہ کی جو کنٹرول ہے اس کو آگے جو اس کے فیوچر کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، وہاں پر جو فورسز ہوں گے ان کے حوالے سے بات کی جائے گی، گورننس کے حوالے سے بھی کچھ پروس اینڈ کونس جو ہیں وہ ڈیل کیے جائیں گے۔ تو یہ اہم قسم کا مشاورتی اجلاس ہے جس میں 8 ممالک کے شریک ہوں گے۔ دوسری طرف جو لاشوں کے تبادلے کا جو سلسلہ ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان وہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی جو یرغمالی تھے ان کی لاشیں جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ جنوبی غزہ کے علاقے میں ایک سرنگ کے اندر سے یہ لاشیں ملی تھی جن کو اسرائیل کے حوالے کیا گیا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ یہ جو لاشیں ہیں وہ ان کی ہیں۔ عبرانی زبان نے کی جو میڈیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے ریڈ کراس کے ساتھ حماس کو اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے ایک جو بلو لائن ہے اس کے علاقے میں بھی داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ جو یلو لائن ہے اس کو کراس کر کے بلو لائن جو کہ اسرائیلی اس وقت قبضے میں ہے، یہ جو بلو لائن ہے وہاں پر بھی آنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ دوسری طرف بلو لائن کے ایریے میں ہی تقریباً 200 کے قریب حماس کے رہنماؤں کی یا حماس کے جو کارکن ہیں ان کے ایک سرنگ کے اندر ٹریپ ہونے کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، جس میں ابھی اتمار بین گوئر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، بینجامن نیتن یاہو سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ جو 200 کے قریب جو حماس کے جو کارکن جو ٹریپ ہوئے ہیں ان کو ہمیں ایلیمنیٹ کرنا چاہیے، یہ قصہ ہی وہاں پر تمام کرنا چاہیے۔ تو ابھی انہوں نے یہ کہا ہے، آگے دیکھتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے، اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر 200 واقعی ان کے ٹریپ میں ہے یا ایک نیا کوئی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ خان یونس کے علاقے میں کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی ہے، جس کے حوالے سے اسرائیل کے جو اخبارات ہیں، حریٹس ہوں یا یدود احرنوت ہوں، اس طرح کے، پھر العربیہ ہے اور RT ہے ترکیہ کے، ان تمام کی جانب سے خبریں دی گئی ہیں کہ خان یونس کے علاقے میں اسرائیل کی جانب سے متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں ایک کارروائی جس میں جو ہائی رائز بلڈنگز اور دیگر جو عمارتیں ہیں ان کو تباہ کرنے کے حوالے سے جو ان کے جو دھماکے کیے جا رہے ہیں اس میں ایک دھماکہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے، جس میں جو دھماکہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سمال یا چھوٹا جو جوہری بم ہے وہ پھاڑا گیا ہو، جس کے ذریعے اس عمارت کو تباہ کیا گیا۔ اس کی تمام تر انٹینسٹی جو ہے وہ ایک جوہری بم کے جو بلاسٹ کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا واقعی یہ اس طرح کا کوئی ٹیکٹیکل بم استعمال کیا گیا ہے یا کس ٹائپ کا یہ بم تھا جس کے اس طرح کے جو بلاسٹ کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اخبار حریٹس انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جو خاص طور پر یہ جو جنگ ہے، غزہ کی جنگ ہو یا لبنان کی جنگ ہو، پھر یا شام کی جنگ ہے، یا پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اسرائیل اور یمن کے درمیان جنگ ہوئی، ان جنگوں سے اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ اس حد تک ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ
خودکشیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک حریٹس نے جو خبر دی اس کے مطابق اسرائیلی فورسز کا ایک آفیسر تھا، وہ باقاعدہ یہ جو غزہ جنگ کے حوالے سے اپنے جو نفسیاتی مسائل ہے اس کا شکار رہنے، اور یہ ایشو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ پہلے سے ہی سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر ہو گیا تھا اس غزہ جنگ کے حوالے سے۔ وہاں پر جو قتل عام انہوں نے کیا ہے اور خود سے کرتے رہے ہیں، بچوں کو قتل کرتے رہے ہیں، لامالا جب وہاں پر بچوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے بچوں کا بھی دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے، تو لامالا وہ بچے ان کے سامنے آ رہے ہوں گے تو جس کے نفسیاتی طور پر ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ باقاعدہ تو اس کی تھراپی ہو رہی تھی، اس کی علاج ہو رہا تھا۔ لامالا ڈرون کے ذریعے اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس حد تک تباہی مچا رہا ہے اس علاقے کے اندر، تو اس کی ویڈیوز بھی تو سامنے آ رہے ہیں اس کے کیمرے کے سکرین پہ، تو وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ حریٹس اخبار کی جانب سے اسرائیل کے جو نامی گرامی اخبار ہے اس نے اس کے حوالے سے تصدیقی خبر چلا دی ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہو گئی۔ دوسری طرف رجب طیب اردوان نے ابھی ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ غزہ کے اندر جو انسانی بحران ہے اس کو ہر قیمت پر ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہمیں تعمیر نو کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل کی جو فورسز ہیں، اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے، وہ ہمارے یعنی ترکیہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے پوری کوشش کے باوجود وہاں پر اپنا فعال کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست قائم ہونے تک ہم اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر ایک انریسٹ اور بھی پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پر جو چائنا سے جو کافی ساری گاڑیاں منگائی گئی تھی، الیکٹرانک جو گاڑیاں جو الیکٹرک اس سے چل رہی ہیں، بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں لائی گئی تھیں اور وہ اسرائیل کی جو فورسز ہے ان کے زیر استعمال تھی۔ ابھی ان گاڑیوں کے استعمال پر اسرائیل کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان گاڑیوں کو باقاعدہ سے دوبارہ سے ان آفیسرز سے اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ کیوں اس طرح کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان میں جو لگے سینسرز ہیں، وہ سینسرز جو ہیں وہ اس کا جو ویڈیوز ہیں، ان کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈائریکٹلی چائنا کو منتقل کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان گاڑیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جتنی بھی گاڑیاں وہاں منگائی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے، اس تمام گاڑیاں اپنے آفیسر سے اٹھا کر ان کو ڈیمپ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ آف فیئر ایک اسرائیل کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ اچھا، لبنان کے اندر جو اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ کم نہیں ہو سکی۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں مختلف علاقوں میں۔ اس کے علاوہ نباتیہ کے علاقے میں ایک کار پر حملہ کیا گیا ہے جس میں بھی متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بڑے پیمانے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کے جو مسجد جلیل کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ یلو لائن کے اندر آ گئی تھی۔ وہاں بھی یلو اور بلو لائن ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان۔ یلو لائن کے اندر آ گئی تو پھر جوزف اون یعنی لبنان کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنے فورسز کو حکم دے دیا کہ آپ ایڈوانسمنٹ کریں اس سائڈ میں، تو ان کی جو کمک وہاں پر پہنچی ہے جو ریگولر فورسز ہے لبنان کی، تو پھر اسرائیل کی جو فورسز ہے وہاں سے ریٹریٹ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ، یہ پالیسی شفٹ ہم دیکھتے ہیں لبنان کی گورنمنٹ کے اندر، جہاں پر لبنان کی جو گورنمنٹ ہے نواب سلام جو وزیر اعظم ہے اور جوزف اون وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کی، تو وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہی دباؤ میں آ کر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پیسے بھی لیے تھے، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا اس سارے عرصے کے اندر کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے سٹیٹمنٹس چینج ہونا شروع ہو گئے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جوزف اون نے بھی اپنے سٹیٹمنٹس میں یہ کہا تھا کہ حزب اللہ کو اسی طریقے سے غیر مسلح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، اس کے لیے فیس ٹو فیس مختلف فیسز کے اندر کوئی کوششیں کی جائیں، پالیسی بلڈنگ ہو جائے اور اس کے ساتھ کرائسس بلڈنگ ہو جائے اور اس طرح کی دیگر کوششیں کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو ڈس آرم ہونے کو کہیں اور وہ فوراً ڈس آرم ہو جائے۔ تو اس کے بعد سے اسرائیل اور جوزف اون کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان بھی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسرائیل کی جو ڈرونز تھے وہ باقاعدہ صدارتی محل کے اوپر بھی
انہوں نے فلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جوزف اون نے اپنے فورسز کو کلیئرلی انہوں نے وارننگز دی، اپنے ہدایات دی ہیں کہ وہ آپ جائیں اور جہاں اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ انکلوژن کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ بڑھ جائیں، ان کے اوپر آپ اٹیک کریں، ان کو پیچھے دھکیل دیں۔ تو یہ رہا کہ جوزف اون کی جو پالیسی ہے اس میں جو شفٹ آیا ہے، اس کے نتیجے میں اب اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے ایڈوانسمنٹ کے مقابلے میں لبنان کی جو ریگولر فورسز وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ باقاعدہ جا کر اس کو انکاؤنٹر کر رہی ہیں، اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک کلش کی صورتحال وہاں پر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ جو مسجد جبیل کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ حزب اللہ ابھی بھی دریائے لطانی کے اس سائڈ میں موجود ہے اور وہاں پر اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے ان کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، اپنے وہاں پر انہوں نے اپنے شیلٹرز قائم کر رہی ہے، اپنے یونٹس کو مختلف علاقوں میں ڈپلائی کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کی جو اخبارات ہیں، اسرائیل کے جو میڈیا ہے وہ خاص طور پر شام سے اور یمن سمیت شام اور عراق کے اندر سے خاص طور پر اسلحہ اور دیگر جو ایکوپمنٹس ہیں، ملٹری ایکوپمنٹس ہیں، ان کے ریگولر بیسس پہ لبنان پہنچنے اور حزب اللہ کے ہاتھوں میں پہنچنے کی خبریں دے رہی ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے ابھی چونکہ جنگ میں نہیں ہے تو وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہی ہے، اور ان کو شام سے بھی اسی طریقے سے وہاں پر گو کہ احمد الشرع کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے اس کو روکنے کی، لیکن اس کے باوجود بڑے پیمانے پر وہاں سے اسلحہ ان کو مل رہا ہے اور عراق سے بھی ان کو مل رہا ہے، اور یہ ان انٹرپٹیڈ ان کے پاس یہ اسلحہ مل رہا ہے، اور وہ اپنی جو انڈیجینئس کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی بڑھاتی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آگے آنے والے دنوں میں وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اگر کوئی بڑی اسکیلیشن شروع کرتا ہے، اگر جنوبی شام کے خلاف یا حزب اللہ کے خلاف یا مقاومتی تنظیموں کے خلاف، تو ایک بہت بڑا حملہ، ان پریسیڈنٹڈ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ اسرائیل کے اخبارات ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک ان پریسیڈنٹڈ حملہ ہو سکتا ہے لبنان سے اسرائیل کے اندر، جس کے نتائج جو ہے وہ اسرائیل کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان کی جو عبرانی زبان کی ایک ویب سائٹ ہے اسرائیل کی، والا کے نام سے، اس کے اندر یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ وہاں جو اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ عراق کے اندر جو مقاومتی فورسز ہیں ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑی کارروائی کرنے والی ہے، اور یہ کارروائی غیر معمولی قسم کی کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے عراق کے وزیر دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسٹ، انہوں نے اس کو وزیر دفاع کو، عراق کے وزیر دفاع کو فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ایک بڑا فوجی آپریشن جو ہے وہ عراق کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو عراق کی جو شیعہ جو دڑے ہیں وہ اس آپریشن پر اپنے رد عمل ظاہر نہ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا رد عمل ظاہر کیا تو یہ عراق کے مجموعی سیاسی صورتحال اور دفاعی صورتحال کے لیے بڑے بھیانک اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لامالا جو عراق کے اندر جو مزاحمتی فورسز ہیں وہ بھی ایران کی جو قدس فورس یا ایران کے ساتھ ریلیٹڈ اپنے آپ کو ظاہر کرنا پسند کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ عراق کے اندر انہوں نے جس طریقے سے داعش کے خلاف بڑی کارروائیاں کی ہیں، ان کا ایک سے ہے عراق کے اندر، اور وہ اب ریگولر فورسز کا حصہ بھی ہے۔ اس کے باوجود امریکہ چاہ رہا ہے کہ ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے اور اس کو ہٹ کیا جائے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ مل کر اگر عراق کے اندر کوئی نیا محاذ کھولتے ہیں تو اس کے نتائج بھی پورے خطے کے اوپر بہت برے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔